नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा दूसरे पारे में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। मकसद क्या है रोजों के फर्ज करने का? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना समझना कि मैंने सिर्फ रोजे तुम पर फर्ज किए हैं, बल्कि मैंने तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए थे। इससे मालूम हुआ कि रोजा एक कदीम इबादत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम शरीयतों में रोजे फर्ज होते चले आए हैं, लेकिन उनके अयाम और उनके अहकाम हमारे रोजों से मुख्तलिफ थे। जिस तरह सय्यदुना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम हर माह की 13, 14, 15 का रोजा रखा करते थे। हजरत सय्यदुना नूह अला नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते। हजरत सय्यदुना ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखते, कभी ना छोड़ते। हजरत सय्यदुना दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते, एक दिन छोड़ देते। हजरत सय्यदुना सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम महीने के पहले 3 दिन, दरमियान वाले 3 दिन और आखिरी 3 दिन ये 9 रोजे रखा करते थे। और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैर रमजान में यानी रमजान शरीफ के अलावा भी आप हर माह 11 रोजे रखा करते थे। हर पीर और जुमेरात का और अयाम 20 के यानी चांद की 13, 14, 15 का रोजा ये हुजूर अलैहिस्सलाम रखा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम 11 रोजे गैर रमजान में हर माह में रखा करते थे। आज भी मस्जिद नबी शरीफ अल्लाह को लेके जाए, हम सबको बार बार जाने की अल्लाह सादत और तौफीक अता फरमाए। आप देखेंगे पीर और जुमेरात को आज भी मस्जिद नबी शरीफ में रमजान शरीफ के अलावा भी दस्तरखान सजाए जाते हैं। और इस्लाम के अंदर जो अक्सर अमाल हैं या किसी न किसी अल्लाह वाले की याद को ये ताज़ा करते हैं। जिस तरह के सय्यदातुना हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई पानी की तलाश में। हजरत सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह को अपनी इस बंदी की अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सई को वाजिब करार दे दिया। जो भी हज करने वाला, उम्रा करने वाला जब तक सफा मरवा की सई नहीं करेगा उसका हज और उम्रा कबूल नहीं होगा। ये अल्लाह ने अपनी बंदी की याद को ताज़ा करने के लिए इसका यह हुक्म नाफिज फरमा दिया। इसी तरह जो रमजान शरीफ के रोजे हैं, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक याद है, उसको ताज़ा करते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में जब अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते, जाके सारा दिन ना कुछ खाते ना पीते और उसकी रातों को अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। अल्लाह को अपने महबूब की इस अदा को या ताज़ा करने के लिए, कायम रखने के लिए, आपकी याद को ताज़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज करार दे दिए, अपने महबूब की याद को ताज़ा रखने के लिए। और रोजा फर्ज कब हुआ? 10 शबानुल मौसिम 2 हिजरी को रोजा फर्ज हुआ। रोजा किस पर फर्ज है? हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्द औरत पर रोजा फर्ज है। रोजे की तारीफ क्या है? रोजे की तारीफ शरीयत के अंदर यह है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीन, रोजे की नीयत से खाने पीने और जिमा वगैरह से बचा जाए, ये शरीयत के अंदर रोजे की तारीफ है। रोजा जो जब फर्ज हुआ शुरू इस्लाम के अंदर तो उसकी कैफियत कुछ मुख्तलिफ थी। यानी सबसे पहले अशूरा का रोजा फर्ज हुआ, 10 मुहर्रम का। हुक्म मनसूख हो गया। फिर चांद की 13, 14, 15 को रोजा फर्ज हुआ, यह हुक्म भी मनसूख हो गया। रमजान के रोजे फर्ज हुए, लेकिन उसमें यह इख्तियार था कि चाहे रोजा रख लें चाहे फिदिया दे दें। बाद में यह हुक्म भी मनसूख हो गया। रमजान के रोजे फर्ज हुए,
لیکن اس میں یہ پابندی تھی کہ افطاری سے لے کے عشاء کا وقت شروع ہونے تک کھانا پینا اور جماع وغیرہ کرنا یہ حلال تھا. جیسے عشاء کا وقت شروع ہوا یہ سب چیزیں حرام ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح اگر کوئی سو گیا جب وہ بیدار ہوا تو سو کر اٹھنے کے بعد بھی یہ تمام چیزیں، چاہے عشاء سے پہلے بیدار ہو گیا، یہ تمام چیزیں کھانا پینا وغیرہ یہ سب سو کے اٹھنے کے بعد بھی حرام ہو جایا کرتا تھا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سرمہ بن قیس جن کا نام تھا، مزدور تھے، سارا دن مزدوری کرنی، روزہ رکھا. تب سحری کا تو انتظام نہیں ہوتا تھا، سحری نہیں ہوا کرتی تھی اسلام کے اندر. رات کو کھانا کھایا، افطاری کے بعد افطاری کر لی، اگلے دن پھر کام پہ چلے گئے. لیکن جب شام ہوئی تو گھر آئے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور آپ ذرا کمر سیدھی کر لیں، میں بھی تازہ روٹی پکا کے لاتی ہوں. آپ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے کہ آپ کو نیند آ گئی. آپ کی زوجہ تازہ کھانا بنا کے لائیں، آ کے ان کو بیدار کیا کہ حضور کھانا تناول فرما لیں. لیکن جیسے آپ بیدار ہوئے فرمایا اب میرے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ اس وقت شریعت کے اندر یہ حکم تھا اگر کوئی سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا یہ سب حرام ہو جاتا تھا. انہوں نے اگلے روزے کی نیت کر لی، بغیر کھائے پیے اگلے روزے کی نیت کر لی اور پھر کام پہ چلے گئے. اگلے دن سارا دن مزدوری کرتے رہے. جب دوپہر کا وقت آیا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، من الخیط حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخیط الْأَسْوَدِ من الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے فجر کے وقت، پھر اپنا روزہ تم رات تک پورا کرو. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت پر احسان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رات کھانے پینے کو حلال قرار دے دیا. اسی طرح شروع اسلام کے اندر جب روزہ فرض ہوا تو اپنی ازواج کے پاس جانا رمضان کی راتوں میں یہ بھی حرام تھا. کچھ صحابہ کرام سے یہ عمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسانی کر دی. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم. فرمایا ہر چیز کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے، کہ جس کی طرح مال کی زکات نکالنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے، مال پاک طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کے جسم کو، اس کی روح کو پاک طیب و طاہر کر دیتا ہے. روزہ مومن مسلمان کے لیے جسمانی صحت بھی ہے اور روحانی طور پر یہ طاقتور بھی بنا دیتا ہے. جس طرح مال کی زکات نکالنے سے مال چوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، مال نقب زوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے سے مومن بندہ شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے قول زور اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ایک روزہ ہو، تم میں سے جس کا روزہ ہو وہ فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ بات نہ کہے، نہ شور کرے، نہ چلائے. اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑائی کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی بہت عام ہو گئی ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے پسند نہیں کرو گے. یعنی غیبت کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے
جو روزے کی روحانیت اور نورانیت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ثواب سے انسان جناب گرامی محروم ہو جاتا ہے، اور اس سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت اس کو حاصل نہیں ہوتی روزہ دار کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری یات مبارکہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، جب شام کا وقت ہوا، دن کا آخری حصہ آیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، ہم روزہ توڑ دیں، ہم سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ بھیجا تو فرمایا کہ جو تم نے کھایا ہے اس میں کہہ کر کے نکال دو۔ ایک عورت نے کہہ کی تو اس کی کہہ میں سے آدھا تازہ خون، خالص خون اور آدھا تازہ گوشت نکلا۔ اس طرح دوسری عورت نے کہہ کی تو اس کی کہہ میں سے بھی آدھا خالص خون اور آدھا تازہ گوشت نکلا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں روزہ دار تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، لیکن اس کی حرام کردہ چیز جو تھی اس کا ارتکاب کیا، ایک دوسری کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ یہ دونوں عورتوں نے مل کے غیبت کی، اور غیبت کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی برے افعال سے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے روزے کی روحانیت ضائع ہو جاتی ہے، اس بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ میرے کریم آقا نے خود ارشاد فرمائے صحابہ کرام غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس میں موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو غیبت نہیں بلکہ اسے بڑا گناہ یعنی بہتان ہے۔ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند کرے، اس کا ذکر کرنا پسند نہ ہو، فرمایا یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو اسے بڑا گناہ بہتان بن جاتا ہے۔ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، ہر بدن کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں سے انسان بد نظری نہ کرے، زبان سے کوئی بری بات نہ کہے، ان کانوں سے کوئی بری بات نہ سنے، ان ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کرے، اپنے پاؤں سے چل کر کسی برائی کی طرف نہ جائے۔ اگر اس طریقے سے انسان مومن بندہ روزہ رکھے گا تو جو اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ سارا سال ان کو وصول کرتا رہے گا، اس کا سارا سال برکت و رحمتوں والا ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے اندر جو بندہ جتنی زیادہ محنت کر لے گا، جتنی زیادہ مشقت کر لے گا، جتنی زیادہ عبادت کر لے گا، روزے پورے رکھے، تراویح پوری ادا کرے، قرآن کی تلاوت ہر روز کرے، جھوٹ سے بچا کے رکھے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، برائی سے بچا کے رکھے، بد نظری سے بچا کے رکھے، حرام سے بچا کے رکھے، وقت پہ نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو یہ محنت مشقت کر لے گا اس کا سارا سال برکت و رحمتوں سے گزرے گا۔ یہ نہ ہو کہ افطاری کا وقت ہو، افطاری کا سامان سامنے موجود ہو، ادھر اذان بھی ہو جائے، جماعت بھی ہو جائے، ہم کھانے پینے میں مصروف رہیں۔ نہ افطاری کریں، کھجور پانی لیں یا کوئی اور چیز لیں، لیکن نماز جماعت سے جا کے ادا کریں۔ اذان کے دوران کھانا پینا چھوڑ دیں، مسجد میں چلے جائیں، جا کے جماعت سے نماز ادا کر کے پھر آ کے دوبارہ جو آپ کا جی چاہے کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکت ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں بڑی پیار کی بات لکھی ہے، اگر تمہیں بھوک نہیں تو جتنی چڑیا کی چونچ ہے اتنے لقمے بنا کے لے لو، چھوٹے چھوٹے، اتنے چھوٹے چھوٹے گونٹ پانی کے اور لسی کے وغیرہ کے پی لو، جو تمہارا دل چاہے، تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ میرے کریم آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں
کہ میرے امتی تہجد کے وقت بیدار ہوں، دو چار نوافل ادا فرمائیں تہجد کے، پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں، 2 نفل ادا فرمائیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کا وہ وقت ہے، وہ اللہ والوں کے ہمیشہ اٹھنے کا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بیدار رہ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجندی چھتے آن جگاوے۔ اللہ کرے ہم اس طرح کے روزے رکھیں، سارا دن ساری رات اللہ کی یاد میں ہماری گزرے، پھر انشاءاللہ تعالی برکتیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان، فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا بندے کی، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ کریم میں نے اسے دن بھر میں کھانے پینے اور شہوات سے روزے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، یا اللہ کریم میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ آخر میں ایک حکایت سماعت فرمائیں، رمضان شریف کے احترام کی برکتیں کیا ہیں۔ بخارا شریف کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بازار میں سے جا رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے سر عام رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تماچا مارا اور کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، آج تو سر عام کھا پی رہا ہے؟ اس نے کہا، بجن آپ بھی تو رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں کھاتا پیتا ضرور ہوں لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں، کسی مسلمان روزہ دار کے سامنے میں نہیں کھاتا۔ جب اس بندے کا انتقال ہو گیا، اسے کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ پوچھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو ایک مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ رمضان شریف کے احترام کی برکت سے مرتے وقت اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا، اللہ نے رمضان شریف کے احترام کی برکت سے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کا صحیح ادب و احترام کرنے کی اور اس میں صحیح طریقے سے اس کو گزارنے کی، اس کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔